आज का हमारा टॉपिक यही कि जो सोशल मीडिया की लाइफ जो आजकल हम गुजार रहे हैं कि नमूद नुमाइश जो आजकल बहुत हो रही है। और एक बार मेरे शो में एक आर्टिस्ट बैठे हुए थे तो उन्होंने मुझे कहा कि मदिया देखो, चाहे हम अफोर्ड कर सकते हो या ना कर सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि ये नमूद नुमाइश किसी हद तक मजबूरी भी लोगों की क्यों बन चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे हाथ में एक अच्छा फ़ोन ना हो या हम अच्छी गाड़ी से न उतरे हों तो हमें अच्छे ना रोल ऑफर होते हैं, ना हमें पैसे अच्छे ऑफर होते हैं, और ये भी सब छोड़ दें, लोग इज्जत नहीं करते। एंड समहाउ ये हमारी सोसाइटी का एक बन चुका है। एक बड़ी डाले से कोई बंदा उतरेगा, लोग उससे कहीं ना कहीं उसके रोब में आ जाएंगे। एक छोटी गाड़ी से एक बहुत बड़े ज़र्फ का इंसान, बड़ा तालीम याफ्ता इंसान भी उतरेगा तो लोग उसको उस निगाह से नहीं देखेंगे जो उस बड़ी गाड़ी वाले शख्स को देखेंगे या किसी महंगे फ़ोन वाले शख्स को देखेंगे। तो रामा साहब, मैं भी यही बात पूछना चाहूँगी कि ये आजकल के ज़माने में ऐसा लगता है कि चीज़ बड़ी नागुज़ीर भी हो गई है कि अगर आपके पास अच्छी चीज़ें नहीं होंगी तो लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। तो ये कितनी हमारे लिए भी कितनी अफसोसनाक बात है कि अगर हम ऐसे दौर में चले गए कि हम लोगों को उनकी चीज़ों की बुनियाद पर इज्जत देना शुरू कर दिया हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हर इंसान के ज़िंदगी में अमल करने के दो पहलू होते हैं। एक पहलू तो ये है कि जो खालिसतन खुदा के लिए इंसान कर रहा है। ज़ाहिर है कि इस माशरे का इंसान है तो कुछ अमाल या कुछ अमल जो है इंसान के माशरती हवाले से भी होते हैं। तो माशरती हवाले से जो अमल इंसान अंजाम दे रहा है तो उसमें बुनियादी तौर पर ये देखना चाहिए कि देखिए, और हर शोबे के तकाज़े अपने हैं अपनी जगह, ठीक है ना। और जब हर शोबे के अपने तकाज़े हैं तो इतनी गुंजाइश इस्लाम ने भी दी है और अखलाकियत ने भी दी है कि जितनी नीड है उस हद तक आप, लेकिन हाँ, उसमें फ़कत अपनी ज़ात को उजागर करना मकसद ना हो, फ़कत अपनी ज़ात को फ्रंट पे लाना और अपने आप को सबसे नुमाया ज़ाहिर करना मकसद ना हो। क्योंकि आप एक सिस्टम में ऐसे रह रहे हैं कि जहाँ पे आपको फ़कत आपकी, ये माशरती हवाले बता रहा हूँ कि माशरती हवाले से कि फ़कत आपकी सादगी की बुनियाद पर बाज़ औक़ात आपको इग्नोर कर दिया जाता है। तो ज़ाहिर है कि अगर आपका माश और आपका रिज़्क़ बाद खुदा कुछ अमली तौर पे दुनिया से वाबस्ता है, ज़ाहिर है, तो उसमें इस हद तक कि जो उसका तकाज़ा है उस हद तक, लेकिन उसमें भी इंसान के जहन में रहना चाहिए कि ए अल्लाह, मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये फ़कत तेरी रज़ा की खातिर, तेरी रज़ा को शामिल करते हुए तकाज़ा हालात के तहत ये कर रहा हूँ, मगर मेरा दिल ये नहीं, मेरा पूरी क़नात तेरी ज़ात पर है, तू देने वाला है, लेकिन ये तकाज़े अपनी जगह, ठीक है ना। इसी तरीके से हम देखते हैं कि पैमाना क्या हो गया। मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ, आम माशरे की दवाल आदत रही, हम अपनी उलमा की मिसाल देते हैं, जी उलमा की मिसाल दे देते हैं। एक आलिम है, उसको बुलाया जाता है किसी तकरीर के लिए, किसी मजलिस के लिए, वो कोई डिमांड नहीं करता, वो कोई ये नहीं कहता कि मेरे ये प्रोटोकॉल होना चाहिए, ऐसी गाड़ी हो, ऐसी गाड़ी में इतना अफराद ना आए। होता क्या है कि वो आलिम जाएगा, अपनी सवारी पे जाएगा, बेहतर से बेहतर वहाँ पर बयान देकर आएगा, ठीक है। उसने ज़ाहिर कोई शराइत बयान नहीं की, उसने अपना तकाज़ा पूरा किया, खुदा की रज़ा के लिए, इस्लाम की तबलीग के लिए अपना काम करके पूरा आ गया। साहिब खाना से पूछा गया कैसा रहा प्रोग्राम, ठीक था, सही था। इसके बरक्स एक शख्सियत ऐसी आती है कि जो पूरे प्रोटोकॉल में आ रही है, गाड़ी में भी आ रही है, आगे पीछे 2 गाड़ियाँ हैं, गार्ड्स हैं, ये हैं, वो हैं, वो टाइम पर भी ना पहुँचे। गुफ्तगू भी उन्होंने बजाय 50 मिनट के 15 ही मिनट की, चले गए। आने से पहले भी लवाजमात, जाने के बाद ही लवाजमात। और वो जो आपने 50 मिनट की बात की, 50 मिनट का हदिया भी है, वो वाकई 15 अहले खान। तो होता क्या है कि अब पूछा गया क्या कहने जनाब, क्या गुफ्तगू की है और क्या कहने जनाब ने, तो फर्क क्या, लोग उनके रोब में भी रहते हैं और जो लोग इजी लेना शुरू कर देते हैं। आम अल्फाज में मैंने लोगों को देखा है कि जो वाकई किसी भी किस्म की आपके सामने ख्वाहिश भी नहीं रखते, उनको इजी लेना शुरू कर देंगे, इनको भी इजी लेना शुरू कर देते हैं। होता यही है कि देखिए कि जो हदीस रसूल है और फिर यह हर मासूम से इसको बयान किया गया है कि सय्यद ज़माना अला उम्मती ला यअलमुल कुरान इल्ला ला यारफून कुरान इल्ला बिसौतिल हुस्न, ला यारफून उलमा इल्ला बिसौबिल हुस्न वला यअलमून। कहा कि आखिरी ज़माने में वक्त ऐसा आएगा कि लोग कुरान के शदाई नहीं होंगे, क्योंकि मूसीकी के आदी हो चुके होंगे। जो अच्छे लहन में पढ़ रहा होगा वो कहेंगे यही कुरान है, ठीक है। मार्फत नहीं होगा कुरान की, फ़कत अच्छे लहन की बुनियाद पर।
عالم کا احترام اس کے علم کی بنیاد پر نہیں ہو رہا ہوگا، اس کے اچھے لباس کی بنیاد پر ہو رہا ہوگا. یہاں لباس سے مراد کیا ہے؟ جس عالم کا جتنا بڑا پروٹوکول ہے وہ اتنا بڑا عالم، جس کا بڑا پروٹوکول نہیں وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو اس کی بے وقت ہے. ٹھیک ہے نا اس معاشرے میں. ٹھیک ہے نا. تو بات اتنی سی کہ یہ اچھا کہا کہ جب ایسا زمانہ آ جائے جی صلی اللہ علیہم سلطانا لا علم لہو لا حلم لہو لا رحم لہو، جب ایسا زمانہ آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسے لوگوں کو سلطان بنا دے گا، حاکم بنا دے گا جن کے پاس نہ علم ہوگا نہ حلم ہوگا، ٹھیک ہے نا، نہ رحم ہوگا. اچھا اب یہ کسی شعبے سے مخصوص نہیں ہے. اگر دین کی بات ہے تو ایسے علماء نافذ مسلط ہو جائیں گے، انصاف کی بات ہے تو ایسے جج مسلط ہو جائیں گے، طب کی بات ہے تو ایسے ڈاکٹر مسلط ہو جائیں گے، حکومت کی بات ہے تو ایسے حکمراں مسلط ہو جائیں گے کہ جن کے پاس علم بھی نہیں ہوگا، بردباری بھی، علم سے مراد بردباری وہ بھی نہیں ہے، اور رحم سے مراد جو کچھ نظر آ رہا ہوگا. تو بات یہ کہ یہ فقط ایک شعبے کی حد تک نہیں، ہر شعبے میں یہ عالم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے میں نے عرض کیا نا آپ سے کہ ہر شعبے کے اپنے تقاضے ہیں. اب آ جائیے جیسے آپ نے مثال دی کسی کی، تو شو بزنس کے اپنے تقاضے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں ایک مجبوری کسی حد تک کی مجبوری ہے. ٹھیک ہے نا. چونکہ وہ ایک شو بزنس میں کام کرنے والا فقط اور فقط تبلیغ دین کے لیے نہیں کر رہا، وہ اپنے معاش کے لیے کر رہا ہے نا، اپنے معاش کے لیے کر رہا ہے. تو اس میں اس کو اس حد تک تو اجازت ہے کہ جتنا اس کو تقاضا ہے، غیر ضروری اجازت نہیں ہے. سوشل میڈیا پر آ جائیے، آج کا طریقے کا کیا چلا ہوا ہے کہ پوری تقریریں نہیں ہوتی، چھوٹے چھوٹے کلپ. ٹھیک ہے نا. اب یہ کلپ میں بھی دو پہلو ہیں. آیا وہ مبلغ یا وہ اداکار جو کچھ بھی ہے وہ اپنے کلپ، آیا لوگ کلپ ڈال رہے ہیں اس کا، یا باقاعدہ اپنے بندے ہائر کر کے وہ خود اپنے کلپ ڈلوا رہا ہے؟ ان دونوں میں فرق آ جائے گا. اگر دیکھیے میں کہ تقریر کر کے آیا ہوں اور سننے والوں نے میرے کلپ ڈال دی ہے، یہ بات ہے غلط ہے. میں نے باقاعدہ ایک آدمی کو اپائنٹ کیا ہوا اسی کام کے لیے کہ میرا آج یہ کلپ لوڈ کرنا ہے تم نے، آج میرا یہ کلپ لوڈ کرنا ہے. اس میں بھی دو پہلو ہوں گے. آیا یہ جو میں کلپ لوڈ کر رہا ہوں یہ اصلاح کے لیے کر رہا ہوں، یہ آیا تبلیغ و اصلاح کے لیے کر رہا ہوں، یا پھر اس لیے کر رہا ہوں، یا فقط اپنی سیلف پروموشن کے لیے کر رہا ہوں؟ یہ بڑا ضروری ہے عمران بھی. اور اگر آج کل کا ٹائم دیکھیں تو آج کل کا ٹائم تو واقعی ایسا ہی آ گیا کہ ہم اسی نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اسی بندے کو ذرا لیں گے، سیریس لیں گے جو سب چیزیں اپنے سامنے لا کے رکھ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں دیکھیں، میرا بھی اپنا پرسنل تجربہ یہی ہے کہ جہاں انسان پرسنل چیزیں ڈالتا ہے نا، اس کو لوگ لائکس بھی زیادہ دیتے ہیں، ویوز بھی زیادہ ملتے ہیں. گھریلو ایکٹیویٹی وغیرہ جو ہوتی ہیں ان میں، جو آج کل بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں یا ٹک ٹاکرز ہیں، ان کی جو فیملی کی چیزیں نظر آ رہی تھیں وہ کھٹاکھٹ بہت ملینز میں پہنچ جاتی ہیں. تو وہ تو کھلم کھلا ہی ریاکاری ہے. میں ایک ایسا پہلو بھی ذکر کروں گا، دیکھیں شو آف کے اندر کہ جس کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے. جیسے کوڈ آف ڈریس ہوتا ہے کہ جو کہ ایک ڈریس کا کسی جگہ کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے، کہ اسکول کا یونیفارم ہے، آفس کا ایک ڈریس ہے، فلاں فلاں ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے. ہم ایک سیٹ پہ بیٹھے ہوئے شو میں، بھئی ہمارا ایک ریکوائرمنٹ ہے وہ پورا کرنا ہے. اب لوگ ہمیں سمجھتے ہیں شاید گھر پہ بھی ہم اسی طرح امامہ وغیرہ پہن کے مسلح بچھا کے تسبیح بچھا کے صوفہ رکھ کے تسبیح پڑھ رہے ہوں گے، وہاں ویسے کال کرتے ہیں اس طرح لائیو شو میں کال کرتے ہو کہ جی وظیفہ پوچھنا ہے. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. ہر جگہ کے رولز ہوتے ہیں. تو ایک میں توجہ دلاؤں گا کہ جو جم جاتے ہیں، باڈی بلڈنگ وغیرہ کرتے ہیں، ان کو بڑا شوق کا شوق ہوتا ہے کہ جی وہ اپنی جو نا باڈی دکھائیں، باڈی کھول کے دکھا رہے ہیں، سلیو لیس پہن کے نا وہ اپنی باڈی وغیرہ جگہ شو کر رہے ہیں. تو اس سے بھی تھوڑا سا چیپ کہہ لیں اس کو، مجھے تو بہت چیپ لگتا ہے. پبلک پلیسز کے اوپر وہ اتنے چھوٹے چھوٹے نیکر لڑکے پہننے لگ گئے ہیں کہ مالز میں آئے ہوئے ہیں، کہ شاپنگ سینٹر میں آئے ہوئے ہیں. اب وہ اپنے شرعن جو ہے نا اسلامک کنٹری ہے، وہ کہتے ہیں ہماری مرضی، ہمارا ڈریس ہم جب پہنے. ایسا نہیں ہے. ہم نے بچپن میں ایک مثال سنی تھی بڑوں سے، کھاؤ من بھاتا پہنو جگ بھاتا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو سوسائٹی کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں جو ڈریس ایکسیپٹیبل ہو، کیونکہ دوسری فیملیز بھی ہیں تو آپ کو ان کی رسپیکٹ کرنی ہے. تو آپ کو اپنا لباس ایسا رکھنا ہے کہ جس میں دوسروں کی فیملی ڈسٹرب نہ ہو. اور شرعن یہ بھی حکم ہم سمجھتے ہیں نا کہ مرد کا سطر صرف ناف سے گھٹنے تک ہے. علماء نے فرمایا کہ نامحرم کے لیے بھی مرد جس طرح عورت کا پورا جسم اس کا وہ پردہ ہے، تو مرد کے جسم کا بھی عورت کے لیے پردہ ہے پورا. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم اپنے مرد کوئی سینہ وغیرہ ہی کھول کے دکھا رہا تو اس میں کوئی اس پہ گناہ نہیں ہے.
اگر وہ شو آف کر رہا ہے تو اس پہ بھی گناہ ہے. نماز تک کے اندر بھی بعض لڑکے ینگسٹر وغیرہ یا بعض شوقین ایسے ہی وہ ایک ہوتا ہے نا, بعض لوگوں کو زبردستی ماڈرن بننے کا شوق ہوتا ہے کہ جی ہم بڑی کوئی بلانگ کرتے ہیں کہ برگر فیملی ماڈرن ہے, ہوتے وہ بس کہیں کے بھی ہیں کہ وہ شارٹس پہن کر آ رہے ہیں, یہ کر کے آ رہے ہیں. پر چلیں آپ گھر میں اپنی فیملی کے اندر آپ جو بھی پہنے وہ آپ کو اپنا پراپر ڈیکورم ہے. بھائی آپ نے جب پریزنٹیشن دینے جانی ہوتی ہے, آپ کتنے پراپر ڈریس اپ نہیں ہوتے تو نماز اللہ تو نماز تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اب اس کے اندر بس اوقات ایسا ڈریس ہوتا ہے, سجدے میں جاتے ہو تو ان کی یعنی ستر بھی کبھی کھلنے لگ جاتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. اب شو آف صرف ایک ہم اس پہلو کو تو لے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو ابھی علماء نے بیان فرما دیا بالکل کہ دکھلاوا لوگوں کو دکھلاوا, لیکن دوسرا دکھلاوا اس طرح کہ اپنے باڈی پارٹس دکھانا, چاہے وہ میل ہو چاہے فیمیل ہو, تو اس کو شریعت نے ایک رسپیکٹ بتائی ہے کہ آپ اس رسپیکٹ کے اندر رہتے ہو اپنا لباس پوشاک رکھیں کہ جس میں خاص طور پہ پبلک پلیسز کے اوپر وہ اس طرح کوئی بھی ڈریسنگ نہ کریں کہ جس سے دوسرے گناہ گار بھی ہوں, پھر آپ دوسروں کو تنقید بھی کریں اور پھر یہ کہیں کہ اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ میرے اوپر کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے. کہیں میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ مسٹیک کے عالم کا کہ وہ ایک کپل ٹرین کے اندر یا وہ جو اس طرح چلتی ہیں گاڑی میٹرو وغیرہ, اس میں کوئی کپل چڑھا تو اس کی جو ساتھ میں پارٹنر تھی, وائف تھی, کوئی بھی تھی, تو بڑا اس نے کوئی اس طرح کا آکورڈ ٹائپ کا لباس پہن رکھا تھا, تو انہوں نے بڑا گھورنا شروع کر دیا اس کو. تو اب اس کا جو ہسبینڈ تھا وہ ناراض ہوا کہ کیا ہے تمہیں تمیز نہیں, اس طرح جو نا وہ میری وائف کو دیکھ رہے ہو, گھور رہے ہو, فلاں کر رہے ہو, اس طرح کر کے. تو کہنے لگے بھائی جو چیز نے اپنے اعضاء کے حصے کھول رکھے ہیں وہ خود کھول رکھے ہیں, تو اس پہ ہمارا حق ہم دیکھ سکتے ہیں. وہ جو اس کو چھپانا تھا اس نے خود چھپایا ہے. لیکن یہاں پہ دیکھیں یہ دوسری جگہ نا کہ لوور یور گیز کہ اپنی نگاہیں بھی نیچے رکھو, یہ بھی ہے, اور دونوں سائڈ سے وائلیشن. ہاں تو وہ انہوں نے مقصد ایک طنز کرنے کے طور پہ یہ کہا کہ جب تم پبلک کے اندر گاڑی کے اندر اس طرح لے کے چل رہے ہو اور پھر چاہتے یہ ہو کہ کوئی دیکھے بھی نہیں, تو یہ پہلو بھی ایک ہے. تو بہرحال اسلام تو بہت صاف ستھرا مہذب ایک وہ ہے مذہب ہے ہمارا, ایک ڈیسینٹ سویلائز سوسائٹی بنانا چاہتا ہے اور پابند بھی کرتا ہے مرد کو بھی کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو, خواتین کو بھی کہ باؤنڈریز کلیئر کی ہوئی ہیں. ہاں باؤنڈریز کلیئر کی ہوئی ہیں, اور الحمدللہ ہمارے دیکھیں ان باؤنڈریز کا خیال رکھا بھی جاتا ہے. بڑے بڑے ماڈرن اسکول کالجز یونیورسٹی کے اندر بہت سارے ریسٹرکشنز ہیں, میل فیمیل کے درمیان, لڑکے لڑکی کے درمیان ڈسٹینس رکھا جاتا ہے. وہاں کے ایڈمنسٹریشن وغیرہ خیال رکھتی ہیں کہ بھئی کن چیزوں میں آپ کو کہاں باؤنڈریز کو خیال رکھنا ہے. یونیورسٹیز کے اندر بھی خیال رکھا جاتا ہے. اب انڈیویجول کوئی غلط کر رہا ہے وہ اس کی اپنی ایک. یہ عمران نے مجھے بتایا, میں اکثر جو یوٹیوبرز وغیرہ میں ان کو دیکھتی ہوں کہ وہ اکثر بجائے وہ کہیں گے یہ ہم نے گھر لیا ہے, یہ ہم نے نئی گاڑی لی ہے, اور پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے رینٹ پہ لی ہوتی ہے. کچھ ہمارے ایکٹرز پرانے بھی تھے وہ جو صرف خبریں بنواتے تھے دیکھ ہم نے نئی جا کے گاڑی خریدی ہے, اصل میں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے تھی, لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہماری زندگی میں کیا ہیپننگ ہے. تو ایسی جو حرکات ہوتی ہیں وہ کتنی سنگین ہوتی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے کہیں مزہ آئے گا.